अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नोवेल लम्से जुनून के नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करती हूँ। मिरहा शाहमीर से कह रही होती है, जी नहीं, मैं सारे कपड़े खुद ही धोकर सुखाने के लिए डालूँगी। अच्छी बीवियाँ अपने शौहरों से काम नहीं करवाती। उठकर शाहमीर के कपड़ों को सुखाने के लिए डालते हुए बराबर जवाब दे रही थी, मेरी जान प्लीज़, आज सुबह सुबह तुम्हें कौन सा बुखार चढ़ गया है? मुझे नहीं करवाने तुमसे काम। अच्छी बीवियाँ अपने शौहर की बात मानती हैं। शाहमीर इसके हाथों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया, जो रस्सी के ऊपर कपड़े डाल रही थी। मीर, हाथ छोड़ें, मुझे कपड़े डालने दे, और मैं आपकी हर बात मानती हूँ, इसलिए मैं अच्छी बीवी हूँ। अपनी पुश्त पर खड़े हुए मीर की जानिब नज़रें करती हुई बोली, मेरी बीवी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है, मगर मेरी जान, तुम्हारी ये हाथ इन कामों के लिए नहीं है। इन कामों को हम पैसे देकर करवा सकते हैं, मगर मोहब्बत तो पैसे देकर नहीं करवाई जा सकती। इसलिए मेरी प्यारी बीवी, ये काम का गुस्सा छोड़ो और मेरे साथ रूम में चलो, और अपने इन खूबसूरत हाथों से मशक्क़त करवाने के बजाय इनके मोहब्बत भरे लम्सों से मुझे खुश करो। मीर, पीछे हटें, आपकी सख्त बियर्ड मुझे बहुत चुभती है, ऐसे मत किया करें। शाहमीर ने सख्ती से अपने गाल मिरहा की मखमली गाल पर रिप किए तो सख्त बियर्ड से मिरहा मुंह बसोरते हुए अपने गाल पर हाथ रख कर बोली, मैं तो ऐसे ही करूँगा मेरी। शाहमीर ने अपने गाल और भी ज़ोर से रिप करते हुए हाथ इसके पेट पर बांध रखे थे। शिकायती नज़रों से मिरहा ने गर्दन घुमाते हुए शाहमीर की जानिब देखा। मीर प्लीज़ छोड़ें, हम लोग सेहन में खड़े हुए हैं। मिरहा ने शर्माते से लहजे से कहा था, तो भाई सेहन में खड़ा हूँ तो अपनी बीवी के साथ रोमांस करने में क्या दिक्कत है? शाहमीर ने सवालिया नज़रों से देखते हुए इसकी गालों पर लब टच करते हुए कहा, मीर, गांव की औरतें और मर्द इस तरह रोमांस नहीं करते खुले में। अच्छा जी, गांव की औरतें और मर्द कैसे रोमांस करते हैं? शाहमीर का तजस्सुस बढ़ने लगा था। गांव की औरतों और मर्द अपने रूम में लाइट्स ऑफ करके रोमांस करते हैं। ये किसने बताया? शाहमीर ने हैरानी से गहरी नज़रें मिरहा के चेहरे पर डालते हुए पूछा। आप हटिए, मुझे यूँ आप बातों में लगाकर काम करने से मत रोकें, और आप बताएं आज आप क्या खाएंगे? अपने पेट से शाहमीर के हाथ हटाते हुए शाहमीर की बात को इग्नोर करके तार पर वापस कपड़े डालने लगी थी। मैं तो तुम्हें खाऊंगा, मेरी सबसे फेवरेट डिश तुम हो। शाहमीर कहाँ इसे काम करने दे रहा था। इसकी कलाई से पकड़ रख कर अपने करीब करते हुए नज़र दिलकश अंदाज से मुस्कुराती हुई इसे देख रही थी। मीर छोड़ें, मुझे काम करने दें, मुझे अभी आपके लिए खाना भी बनाना है। मिरहा का ये बदला बदला अंदाज शाहमीर को हैरानी में डाल रहा था। बताएं, आपको क्या पसंद है? अभी मीर हैरानी से मिरहा की जानिब देख रहा था कि मिरहा ने फिर से सवाल कर दिया, मीर की जान, मुझे तुम पसंद हो और मुझे तुम्हें ही खाना है, और ये खाने वाला कौन सा नया जुनून तुमने पाल लिया है? जो कुछ भी बनेगा मैं खा लूँगा। शाहमीर तो किसी और ही मूड में था, वो कुछ और ही करना चाहता था। अपने संडे के सारे प्लान जो इसने पिछले 8 दिनों से बनाए थे, मगर मिरहा को देख लगता था कि आज वो सारे प्लान मिट्टी में मिलाने वाली है। इसके सर पर तो काम का जुनून चढ़ कर बोल रहा था, मिरहा, तुम मुझे एक बात बताओ, ये सब आइडिया अचानक से तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आए हैं? शाहमीर ने अपने दिमाग में जो सोचा इससे ज़बान तक ले आया। क्या मतलब, मैंने कुछ गलत सोचा है? मिरहा तो आज सीधा सीधा जवाब देने के मूड में ही नहीं थी। बताओ, ये सब मशवरे तुम्हें किसने दिए हैं? शाहमीर को पक्का यकीन था कि मिरहा का ये खुद का दिमाग नहीं है। मुझे किसी ने कोई मशवरा नहीं दिया, ये सब कुछ मैंने खुद से सोचा है। खुद को मसरूफ़ दिखाते हुए रस्सी पर कपड़े डाले हुए रस्सी पर कपड़ों को बार बार सीधा कर रही थी। एसीपी की नज़र थी धोखा नहीं खाने वाली। मिरहा, मैंने पूछा, ये सब मशवरे तुम्हें किसने दिए हैं? तुम्हारा दिमाग कितना चलता है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। इसलिए मीर की जान, झूठ बोलना बंद करो। मत बोलो कि तुम्हारा शौहर एक पुलिस वाला है। झूठ और सच में फ़र्क करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। शाहमीर भी अपनी आदत से मजबूर बात की तह तक पहुंचने बिना
کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ کیا میر آپ بھی ہر بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ میرا جھنجھلا سی گئی تھی۔ جب پتہ ہے کہ پیچھے پڑ جاتا ہوں تو پھر بتا دو میری جان کہ میری معصوم سی بیوی کو یہ سب کام والے مشورے کس نے دیے ہیں؟ کون ہے میرے سنڈے کا دشمن؟ کیونکہ میری بیوی اتنی معصوم ہے کہ اپنا جھوٹ بھی اچھے سے نہیں بول سکتی، تو اتنے سارے آئیڈیا تمہارے دماغ میں نہیں آ سکتے۔ رسی پہ کپڑے ڈالتی ہوئی نظریں چراتی مرحا کو شاہ میر تنگ کرتے ہوئے یہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میر مجھے بہت کام ہے۔ مرحا شاہ میر کی نظروں سے گھبراتی ہوئی رسی کو چھوڑ کر روم کی جانب جا رہی تھی۔ اب تو شاہ میر کو پکا یقین تھا کہ مرحا کے دماغ میں یہ خرافاتی آئیڈیا کہیں اور سے ہی آیا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا مرحا کے پیچھے آ کر دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کر کے کھڑا ہو گیا۔ بتاؤ۔ اس کی نظروں میں نظر گاڑے آئی برو اٹھا کر بول رہا تھا۔ میر گاؤں کی عورتیں کہتی ہیں کہ اچھی بیویاں اپنے شوہروں کا کام کرتی ہیں ورنہ شوہر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ مرحا سمجھ چکی تھی کہ میر اب جانے بنا اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ اور کیا کیا کہا ہے گاؤں کی عورتوں نے؟ میں آپ کے لیے اچھے اچھے کھانے روز بنایا کروں گی کیونکہ شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ محبت سے اپنے بازو شاہ میر کے گلے میں ڈالتی ہوئی اپنی ساری جنرل نالج شاہ میر کو بتا رہی تھی، جو اس نے گاؤں کی عورتوں سے اکٹھی کر رکھی تھی۔ شاہ میر مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ اس کی ساری باتوں کو بڑی غور سے سن رہا تھا۔ پاگل لڑکی، کھانا بناؤ یا نہ بناؤ، یہ کپڑے دھو یا نہ دھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میر کے سارے راستے تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے فضول میں خود کو مت تھکاؤ۔ چپ چپ میں ہوں۔ کتنا چلاتی ہو یار تم۔ اپنے روم کی جانب شاہ زیب کی شادی کے فنکشن کے بارے میں سوچتی ہوئی مہک کو پیچھے سے آ کر جب احمد نے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا تو ڈر کے مارے مہک کے منہ سے چیخ نکلی، جسے جلدی سے احمد نے اپنے ہاتھ سے روک لیا۔ احمد، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، ڈری ہوئی مہک نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بیبی، ارادہ تو جان نکالنے کا ہی لے کر آیا تھا مگر یار تم تو پہلے ہی چیخنا شروع ہو گئی ہو۔ چہرہ آگے کی جانب جھکاتے ہوئے کربتوں کے وصل سے سلگتے ہوئے لبوں سے اس کی پنکڑیوں کو چومتے ہوئے پیچھے ہوا۔ احمد، ہم کمرے سے باہر ہیں اور امی جان آ سکتی ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امی جان سے مل کر آیا ہوں اور وہ اپنے روم میں چلی گئی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے اتنی دیر سے آنے کے بعد وہ اتنی تھکن زدہ جسم سے باہر آئیں گی؟ یار وہ بالکل نہیں آئیں گی۔ اور اگر وہ تھکی ہوئی نہ بھی ہوتی تب بھی انہیں پتہ ہے کہ ان کی بہو کا حسن آج کتنا ہی سراپا خیز لگ رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی نائٹ کو سپورٹ نہیں کرنے آئیں گی۔ وہ اس کے پورے جسم کو نظروں سے ہی جائزہ لیتے ہوئے بولا، اور رہی بات روم سے باہر کی تو چلو روم کے اندر چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہوا کمرے کا لاک گھماتا ہوا مہک کو اندر کی جانب کرتے ہوئے خود بھی اس کے پیچھے گیا۔ مہک اس کے ارادے بھانپتی گئی، خود کی جان چھڑواتے ہوئے جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی، مگر وہ تیز آندھی کی طرح اس سے پہلے وہاں پہنچتے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دروازے کے ساتھ پن اپ کیا۔ کہاں بھاگ رہی ہو بیوی؟ کیا رات کا اپنا کیا ہوا وعدہ بھول گئی ہو؟ میں نے اپنا وعدہ نبھایا اور تمہیں اتنی مہلت دی، اب تم چپ چاپ خود کو میرے حوالے کر دو، شرارتی لہجے میں بولا۔ احمد، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھک گئی ہوں پلیز، وہ منمناتے ہوئے بولی۔ میری جان، آپ کی نیند بہانے کا میرے پاس طریقہ ہے۔ 2 سیکنڈ سے پہلے آپ کی نیند بھاگ جائے گی۔ اور یہ بولتا ہوا اس کی گردن میں اپنا منھ چھپایا اور اپنی ہونٹوں کے لب سے اس کی گردن کو جگہ بس جگہ بھگونے لگا۔ احمد، شش، بالکل چپ۔ آج تم کچھ نہیں بولو گی۔ تمہاری بڑھتی سسکیاں اور میری تیز سانسوں کا آج مقابلہ ہوگا، تمہاری اب مجھے آواز نہ آئے۔ میں تھک اس بات کو درمیان میں کاٹتے ہوئے ہی وہ ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کے نرم
لبوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ اتنی شدت پکڑ گیا کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس کا سسکنا۔ مہک اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ پہاڑ جتنا سخت اس کے آگے کھڑا ہو اسے ایک انچ نہ پیچھے کر سکی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اس کی آنکھوں کو اپنے منہ پر محسوس کرتے ہوئے احمد تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ مہک نے شکوہ کو نظروں سے اسے دیکھا جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ سوری بیوی، مگر کیا کروں، جب جب تمہارے پاس آتا ہوں میں خود سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہوں، مجھے نہیں پتہ چلتا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسوں کو چومتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے مہک پھر سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے خود اپنی خوشی سے یہ سب کرنے کی اجازت دو تو میری جان، میں تمہارے ساتھ پیار بھری باتیں کروں اور تمہیں اپنی محبت بھری گستاخیوں سے پریشان کروں گا۔ اس کا ہاتھ سے کھینچ کر خود کے قریب موا وہ جذب کے عالم میں بولتا ہوا اس کی پیشانی پر محبت کے مہر ثبت کرتا مسکرایا تھا۔ اس کی اپنے پاس موجودگی ہوش و حواس کو مفلوج کر رہی تھی۔ وہ پہلی جسارت پر سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی اس پر حاوی ہونے والی ہے، تبھی اس کی آنکھوں میں مزید جسارتیں کرنے کی منہ زور امنگ سر اٹھانے لگی۔ دل میں جذبات مچلنے لگے۔ تمہاری ان نشیلی آنکھوں نے جال بچھا رکھا ہے۔ اس پر جھکے ہوئے دونوں آنکھوں کو چوما۔ مہک کا آہستہ آہستہ سانس لینا احمد کے دل میں حشر برپا کر رہا تھا۔ اس کے سرخ عارض پر شوق سی نگاہ ڈالے، آخر جھک کر اس کے خسارے کو چوما، اتنی محبت اور نرمی سے کہ مہک خود اس کے نرم لمس پر حیران ہوئے ساکت کھڑی تھی۔ احمد کی شیف کی چبھن چہرے پر محسوس ہونے سے مہک ذرا سی کسمائی۔ تمہاری اور میری زندگی دونوں کی ایک جیسی ہے، عشق کے پنجرے میں قید، اور اس پنجرے سے نکلنے کے لیے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی قربت کی ضرورت ہے۔ اگر تمہاری خواہش نہیں ہے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ تم میری عزت ہو۔ اب جب تمہاری خواہش ہوگی تب ہی ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ آپشن تو میری زندگی میں کبھی نہیں رہا کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی خواہش سے کروں، تو یہ سوال اب بھی بے معنی ہے میرے لیے، وہ بھری آنکھوں سے بولی۔ مگر میں تمہاری خواہش کا بہت احترام کرتا ہوں۔ جو کچھ ہوا ہمارے درمیان وہ غلط تھا، مجھے بھی اس بات کا علم ہے، مگر تم مجھے سمجھ نہیں رہی تھی۔ مگر اب آگے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم میری عزت اور محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ محبت کی بات تو آپ رہنے دیں احمد صاحب، آپ اپنے ماضی سے ہی اتنی جلدی نہیں نکل سکتے۔ عورت تو پھر بھی اپنے ماضی سے جلدی نکل جاتی ہے اور اس شخص کو قبول کر لیتی ہے جو اس کے نکاح میں ہو، مگر مرد اپنے پہلے عشق کو کبھی نہیں بھولتا، اور ایسی عورت کے ساتھ کبھی زندگی بسر نہیں کر سکتا جو ایک طلاق یافتہ ہو اور اس کے ماضی میں کوئی اور رہا ہو۔ کیا آپ پوری زندگی ایسے ان چاہے شخص کے ساتھ گزار سکتے ہیں؟ مہک نے بھی دل کھول کر اپنے شکوے، شکایت، سوال احمد کے سامنے رکھے جن کی اب وہ جواب طلب تھی۔ تمہارے ماضی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں مہک، تمہارے حال میں میں موجود ہوں، اور کہاں لکھا ہے کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اگر محبت سچی ہو تو ایسی کوئی بھی چیز درمیان میں نہیں آتی، اور میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور تمہارا ماضی، تمہارا حال، تمہارا مستقبل اب مجھ سے جڑا ہے، تو بھول جاؤ تم اپنی پرانی اجڑی ہوئی زندگی کو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری اس نئی زندگی کو میں خوشیوں سے بھر دوں گا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے ماضی کو آج اسی وقت بھول گیا۔ میری زندگی میں تم ہو اور آنے والا کل میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ چینج کر لو ان کپڑوں کو، تم انکمفرٹیبل ہوگی۔ مہک، تم انکمفرٹیبل ہوگی۔ پیار سے اس کے ماتھے پر مہر ثبت کرتا ہوا وارڈروب کی طرف چل پڑا۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ ماہنور اپنے ہاسٹل سے نکلتے ہوئے باہر خرم کو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے ہوئے سلام کیا۔ میں ٹھیک ہوں گڑیا، تم کیسی ہو؟ وہ بڑے ہی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ میں بھی بالکل ٹھیک، فٹ فاٹ آپ کے سامنے
ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے، چلو بیٹھو گاڑی میں، باقی کی باتیں گاڑی کے اندر کرتے ہیں۔ لالا، امی جان اور ابا جان کیسے ہیں؟ امی جان بالکل ٹھیک ہے۔ گڑیا تم بتاؤ تم کیسی ہو، تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ لالا، میری پڑھائی ایک دم کلاس جا رہی ہے۔ اور آپ نے ابا جان کا نہیں بتایا کہ وہ کیسے ہیں، وہ ٹھیک ہے نا؟ ایک فرسٹ کلاس آنا تھا۔ لالا، میری پڑھائی فرسٹ کلاس جا رہی ہے۔ آپ نے ابا جان کا نہیں بتایا، وہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ماہنور خرم کے ابا جان کے حال نہ بتانے پر گھبرا گئی کہ ابا جان ٹھیک تو ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔ اس کے دل میں عجیب عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ آج ویسے بھی آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، ڈرائیور بابا نہیں لینے کے لیے آئے، تو آپ مجھے بتائیں ابا جان تو ٹھیک ہے نا؟ اور ٹھیک ہیں ابا جان، ان کو کیا ہونا ہے؟ میرا خون پیتے ہیں، ان کو کچھ ہو سکتا ہے؟ ہائے لالا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کی ابا جان کے ساتھ پھر لڑائی ہوئی ہے کیا؟ تم یہ پوچھو گڑیا کہ میری اور ابا کی لڑائی کب نہیں ہوتی، ان کو تو ہمیشہ میرے اندر کیڑے ہی نظر آتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے لالا، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی فکر ہوتی ہے ان کو، اس لیے وہ آپ پر تھوڑی سی سختی کرتے ہیں۔ کوئی محبت شوبت نہیں کرتے وہ بس ہم سے، ان کو بس ہمارے ساتھ سختی ہی کرنی ہوتی ہے، محبت تو صرف ہماری اماں جان ہم سے کرتی ہیں۔ خیر تم ان سب باتوں کو چھوڑو، بتاؤ تم گڑیا کچھ کھاؤ گی؟ بالکل لالا جان، ہم کھائیں گے، آپ ہمیں پانی پوری کھلا دیں۔ سامنے پانی پوری کا ٹھیلا دیکھتے ہوئے ماہنور چہکتی ہوئی بولی، توبہ، یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ گلا خراب کرنے کا گھر ہے یہ تو، نیرا گلا خراب کرنے کا گھر ہے یہ تو، لالا نہیں ہوتا گلا خراب۔ آپ مجھے کھلا دیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، ہاسٹل میں بھی نہیں کھانے دیتی، سب لڑکیاں کہتی ہیں گلا خراب ہو جاتا ہے، پلیز نا، آپ مجھے کھلا دیں۔ اچھا تم بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں تمہارے لیے، کھٹا زیادہ پانی رکھیے گا اور مرچی بھی تھوڑی تیز، وہ پیچھے سے آواز دیتی ہوئی بولی۔ السلام علیکم۔ ہاں رومان، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک۔ شاہ میر، تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ میرا کیسی ہے؟ ہاں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک، اور بتاؤ میرب کیسی ہے؟ امی جان کی طبیعت کیسی ہے؟ میرب بالکل ٹھیک ہے، امی جان کی طبیعت تھوڑی سی اپسیٹ ہے۔ اچھا کیا ہوا انہیں؟ شاید ویدر چینج ہونے کی وجہ سے تھوڑا موسمی بخار وغیرہ۔ باقی تم بتاؤ کیا مصروفیت چل رہی ہے تمہاری؟ اللہ پاک صحت دے انہیں۔ ہاں یار بس مصروفیت، وہی کسانوں والا کیس ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ، پھر دیکھتے ہیں آگے کی مصروفیت کا۔ تم بتاؤ تم نے فون کیا تھا، میں اس وقت اٹھا نہیں سکا، تھوڑا بزی تھا یار۔ ہاں میں نے تمہیں اس لیے فون کیا تھا کہ عاصم کی سزا کتنی رہ گئی ہے، کیونکہ یار مہک اپنے گھر چلی گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب چاچی جو ہیں وہ بھی اپنے گھر جائیں، مگر اس طرح سے ان کو بھیجنا مناسب نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ عاصم کی سزا کا پتہ چل جائے تو ان کو میں ان کے گھر روانہ کروں۔ اس کی سزا تو ابھی ہے، مگر جس طرح اس کی اتنی خاص کوئی غلطی نہیں تھی اور اس کا بیہیویئر بھی کافی اچھا ہے، تو اس کا کیس ہم 6 ماہ سے تھوڑا کم کروا سکتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ ہاں یار اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ان سب میں اس کی اتنی زیادہ غلطی نہیں تھی، بس اس کی اتنی غلطی تھی کہ وہ ان کا بیٹا ہے اور اس کی پرورش میں تھوڑی کمی رہ گئی تھی۔ چلو میں دیکھتا ہوں، پھر تمہیں بتاتا ہوں اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ اتنا شور کیوں ہے؟ تم باہر ہو؟ گاڑیوں کے مسلسل ہارن اور آلو پیاز کے پیچھے سے مسلسل آوازیں آتی ہوئی آخر رومان نے پوچھ ہی لیا۔ ہاں یار مارکیٹ آیا ہوں گروسری خریدنے۔ آج میری بیوی کچھ اسپیشل کھلانے والی ہے مجھے، اور ہنستے ہوئے بولا، اوہ اچھا تو کام کروایا جا رہا ہے میری بہن سے؟ غلط، تمہاری بہن سے نہیں، اپنی بیوی سے کام کروا رہا ہوں۔ اچھا چلو پھر بات ہوتی ہے، تم سے دلاور کی کال اٹینڈ کر لو، اس کا فون پہ فون آ رہا ہے۔
میرا کو سلام کہنا بات ہوتی ہے پھر تم سے، ٹھیک ہے اللہ حافظ۔ ہاں تم بھی گھر میں سب کو سلام کہنا، اللہ حافظ۔ جان میر، کہاں پھنسا دیا ان آلو پیاز میں مجھے تم نے، کہاں تمہارے میر کو انکاؤنٹر کرنا آتا تھا، تم نے تو یار مجھے سبزی خریدنے والا بھی بنا دیا۔ واہ، سنا تھا عشق میں ہو جاتے ہیں لوگ نکمے، مگر تمہارے عشق نے تو ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ چلیں میر صاحب خریدیں آلو پیاز، آپ کی جان آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ بڑے ہی دلکشی سے میرا کا معصوم چہرہ یاد کرتے ہوئے مسکراتا ہوا سبزی کی طرف پلٹا۔ نہیں بھائی جی، ایسے آپ اندر نہیں جا سکتے، اگر آپ نے اپنی بیوی کا دیدار کرنا ہے تو پہلے ہماری ہتھیلی گرم کریں۔ شاہ زیب کی چند کزنیں اس کا راستہ روکے ہوئے کھڑی تھیں۔ او بھائی، یہ کیا بات ہوئی، اب اپنی ہی بیوی کا منہ دیکھنے کے لیے تم جیسے چمچوں کو میں پیسے دوں کیوں؟ ہاں چمچیاں ٹھیک ہیں، اب ہم بھی پوری رات آپ کے کمرے کے آگے ہی بیٹھی رہیں گی، نہیں جانے دیں گے آپ کو کمرے کے اندر۔ ایسے کیسے نہیں جانے دو گی یار، ایسا نہ کرو، پہلے سالیوں نے لوٹا اب بہنیں لوٹیں گی۔ دیکھو بہنیں پیاری پیاری میری معصوم پریاں، چلی جاؤ اپنے اپنے کمروں میں، نہیں تو میں تم سب کو ایک ایک کر کے نیند کا انجیکشن لگا دوں گا۔ تم لوگوں نے کیا میری زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے، اپنی ہی بیوی کو دیکھنے کے لیے کبھی مجھے اپنی سالیوں کے آگے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے اور کبھی اپنی بہنوں کے آگے۔ جا رہی ہوں تم لوگوں کے نہیں جائیں گے، جب تک آپ ہمیں پیسے نہیں دیتے ہم جائیں گے نہیں۔ لو بھائی، شاہ زیب کو تو اب یہ نہیں چھوڑنے والی جب تک وہ ان کو پیسے نہ دے کر اپنی جان نہ چھڑوا لے۔ کمرے میں بیٹھی شاہ زیب کی ماما ہما کے ساتھ سرگوشیاں کرنے لگی۔ لیکن چاند جیسی بہو ہے تو اتنا تو ان کی بہنوں کا بنتا ہے تنگ کرنا۔ شاہ زیب کی ماما ہما کے چہرے تھوڑی سی پکڑتے ہوئے بڑے ہی محبت بھرے انداز میں بولی۔ ہما نے شرما کر اپنی پلکیں نیچے جھکائیں۔ تم ذرا بیٹھو آرام سے، میں ان کا مسئلہ سالو کر کے آتی ہوں، نہیں تو میرے بیچارے بیٹے کو اندر نہیں آنے دیں گے، وہ ترستا رہے گا میری جان جیسی بہو کا مکھڑا دیکھنے کے لیے۔ ہاں بھائی لڑکیوں، کیا تم نے میرے بیچارے بیٹے کو اکیلا سمجھ کر پکڑ رکھا ہے؟ دیکھیں نا پھوپھو جان، شاہ زیب بھائی ہمیں ہمارے پیسے نہیں دے رہے، ہم نے کہا ہے بھابھی کا فیس آپ تب دیکھ سکیں گے جب آپ ہمیں اندر انٹر ہونے کے پیسے دیں گے، مگر وہ شاید چاہتے ہی نہیں کہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھیں کہ وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے، اور لہٰذا ہم انہیں نہیں جانے دیں گے۔ مما یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی یہ کہاں لکھا ہے اپنی بیوی کا منہ دیکھنے کے لیے اب میں ان چمچیوں کو پیسے دیتا پھروں؟ سی پھوپھو دیکھیں، بھائی کو ایک تو ہمیں پیسے نہیں دے رہے، اوپر سے ہمیں چمچیاں بھی کہہ رہے ہیں۔ اچھا میری پیاری بچیوں، میں تم لوگوں کا کام حل کر دیتی ہوں، تم لوگ اپنی ڈیمانڈ بتاؤ مجھے۔ ڈیمانڈ مما سیریسلی آپ میرے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ؟ دیکھو شاہ زیب بیٹا، میں تو اپنی ان بچیوں کے ساتھ ہوں بھائی، شادی بیاہ میں ان کو تنگ کرنے کا موقع ملتا ہے، تم آگے پیچھے کہاں ان کے ہاتھ آؤ گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اپنے دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔